अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सूरह अल-अनफ़ाल का रुकू नंबर 4 पढ़ने लगे हैं, यानी कि आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 37 तक। जैसे कि हम जानते हैं, हमने मुख्तलिफ रंगों से अल्फाज को तरतीब दे रखा है। एक को दूसरे से अलग करने के लिए हमने ब्लू कलर इस्तेमाल किया है एडजेक्टिव्स और प्रेपोजिशंस के लिए। हमारे पास रेड कलर वर्ब्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक में नाउन्स हैं, और ग्रीन कलर प्रोनाउंस के लिए यूज होता है। ये बातें याद रखने की हैं ताकि जब आप तर्जुमा देख रहे हों वीडियो पर तो आपको और भी आसान हो जाए और बातें समझ आए कि हाँ, इस लफ्ज़ का ये तर्जुमा है, ये ग्रीन में है, इसका तर्जुमा नीचे ग्रीन में है, ये ब्लैक है, इसका तर्जुमा ब्लैक, जैसे ये ब्लैक है, इसका तर्जुमा ब्लैक है, ये रेड है, इसका तर्जुमा रेड है, ठीक है, ये ब्लू है, इसका तर्जुमा ब्लू, ये ग्रीन है, ये ग्रीन। इस तरह से इसकी तरतीब रखी गई है। अब इसको पढ़ते हैं ताकि बातें समझ में आना शुरू हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 28। इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह से डरोगे, यानी अल्लाह की मोहब्बत में कोई गलत काम ना हो कि वो नाराज हो, इस बात का डर। अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यजअल लकुम, तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, यजअल पैदा कर देगा, फुरकाना अम्र फारिक, फर्क पैदा करने वाली चीज। मुसलमान और काफिर में फर्क पैदा करने वाली चीज को अम्र फारिक कहते हैं। फारिक, फर्क वाली चीज। इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, यजअल लकुम, वो तुम्हारे लिए बना देगा, फुरकाना, फर्क वाली चीज पैदा कर देगा, व युकफ्फिर अन्कुम। अब जरा देखिए कि अल्लाह करीम यहां पर मिटाने की बात कर रहा है। अन्कुम, तुमसे, युकफ्फिर मिटा देगा, सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाह। ईमान वालों को मौका दे रहा है कि जो पिछली गलतियां थोड़ी बहुत हो गई हैं जिंदगी में, उनको मिटा देगा। किस वजह से? अगर तुम तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी का रवैया अपनाओ, अल्लाह से डरो। युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और तुमसे, अन्कुम तुमसे, सय्यिआतिकुम तुम्हारे गुनाह, युकफ्फिर मिटा देगा, ठीक है। वयगफिर लकुम, और तुम्हें बख्शिश अता फरमाएगा, तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु, और अल्लाह तो ऐसा है, ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, वो बहुत बड़े फजल वाला है। उसका फजल इस दुनिया में भी जारी और सारी है, उसका फजल आखिरत में भी इंसान को मुसलसल मिलता रहेगा। और फजल ये है कि जितनी जो चीज़ें दरकार हैं, अक्ल, सेहत, इल्म, नेमतें, रिज़्क, ये वाफर मिकदार में हों, इतनी कि किसी को देने से भी कम ना पड़े। किसी एक शख्स के पास अगर इतना हो तो जिस शख्स को वो मिला है वो देने वाला फजल अजीम है, रब्ब करीम अल्लाह ताला। तो वो बहुत बड़े फजल वाला है, वो इस दुनिया में भी बहुत देता है और आखिरत में भी इंसानों को बेबहा नेमतें अता फरमाने का वादा कर चुका है। और अगली आयत में तज़किरा है वो कुफार ने जो मक्का में प्लानिंग की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनके तबलीग इस्लाम को देखते हुए कि इनको किसी तरह रोका जाए, इनको कत्ल किया जाए, इनको निकाल दिया जाए, इनको कैद किया जाए, उसका तज़किरा आ रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, वइज़, और जब, यमकुरु मंसूबे बना रहे थे, बिकल्लज़ीना वो लोग जो तेरे बारे में, वो लोग तेरे बारे में, कौन से लोग? काफरू, जो कि कुफ्र करने वाले लोग थे, अल्लाह से इनकार करने वाले लोग। यहाँ कुफारे मक्का से मुराद है। और वो क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या उनकी मंसूबाबंदी थी? लियुस्बितूका, के आया तुझे कैद करें। यहाँ खालिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है।
کہ وہ نبی کے متعلق یہ سوچتے تھے لیثبتوک، آیا تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں وطن سے نکال دیں. کیونکہ اس دور میں کسی کو وطن سے نکالنا، جلا وطن کرنا بھی بہت بڑی سزا مانی جاتی تھی. جو شخص ایک علاقے سے نکلے گا وہ دوسرے علاقے میں جائے گا تو وہاں کی زبان سے ناواقف ہوگا، چنانچہ اس کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس دور میں یہ 3 بڑی بڑی سزائیں مانی جاتی تھیں. عام طور پر کسی کے قتل پر اس کو یہ سزا اگر دیت نہ دی جا سکتی ہو تو اس کو ان میں سے 3 سزائیں دے دی جاتی تھیں، یا اسے قید کیا جاتا تھا، یا قتل کیا جاتا تھا، یا نکال دیا جاتا تھا وطن سے، جلا وطن کر دیا جاتا. تو اللہ فرما رہا ہے وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے کافر لوگ تیرے بارے میں اے رسول. اس واقعے کو یاد کرو، اور جب اس واقعے کو یاد کرو. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ پلاننگ کر رہے تھے، وہ منصوبے بنا رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر اللہ بھی منصوبہ بنا رہا تھا. ایک منصوبہ اللہ کے پاس بھی موجود تھا. وَاللَّهُ، اور اللہ تو خیر الماکرین، منصوبہ بنانے والوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف دشمن آ کر تلواریں لے کر بیٹھ گیا، لیکن جب اللہ نے کہا آپ ہجرت کر لو تو اللہ نے فرمایا تم اس طرح مٹی لو اور اس پہ سورہ یاسین کے وہ آیت صدًا ومن خلفہم صدًا، وہ پھونک مار کے ان کی طرف پھینکو، یہ اندھے ہو جائیں گے، آپ ان کے سامنے سے چلتے ہوئے نکل جاؤ، کسی کو نظر نہیں آؤ گے. جبریل علیہ السلام نے آ کر پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی پڑھ کے پھینکی اور دروازہ کھول کے باہر آ گئے اور وہاں سے نکل گئے، جا کر غار ثور میں پناہ لے لی. جب صبح ان کی آنکھیں کھلی تو وہ حیران ہوئے کہ ہمارے سامنے ہی اندر گئے تھے، ابھی تک باہر نہیں نکلے. وہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کریم نے پردہ ڈال دیا. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جی. اللہ کریم جب کوئی منصوبہ سازی کرتے ہیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہزارہ پردے ہیں، وہ 1-2 ہٹاتے ہیں اور تھوڑا سا علم عطا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتے ہیں. انسان کچھ بھی نہیں ہے. خیر، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین منصوبہ سازی کرنے والے اللہ تعالیٰ. وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تلاوت کی جائیں، اور جب وَإِذَا بلو سمجھ آ گئی کہ یہ ایڈجیکٹیو اور پریپوزیشن ہیں. اور جب تتلا تلاوت کی جائیں، ریڈ میں، ریڈ کا رزلٹ ریڈ میں، علیہم ان پر، ہم پروناؤن all of them، علی اپون، تو بلو ہوگا ایڈجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور جب ان پر تلاوت کی جائیں آیاتنا، ہماری آیتیں. اب آیات یا نشانیاں ناؤنز ہیں اور نہ ہماری، اور چونکہ یہ عرض ایک پروناؤن ہے تو اس کو اسی کلر میں مینشن کیا جائے گا. جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جائیں، ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے بتائی جائیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لو اگر، if نشاء ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی کہہ دیں ہم بھی ایسا، مثل ھذا، اس جیسا کلام. کیوں؟ یہ عربی میں ہے، ہم بھی عربی جانتے ہیں. یہ ان کا غلط دعویٰ تھا. یہ میں بتا چکا ہوں پہلے آلریڈی کلاسز کے اندر کہ جب انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد وہ اس دعوے کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکے. اور آج صرف یہ 2-4 دن، 2-4 سال، 10-20 سال یا 100-200 سال کی بات نہیں، 1450 سال گزرنے کو آ گئے، آج تک ایسی کوئی آیت دنیا میں کوئی انسان نہیں بنا سکا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ نہیں، پچھلے دور کی کہانیاں ہیں. ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے زبور، انجیل اور توریت پڑھی ہوئی تھی، اور اس میں بہت سے واقعات اور بہت سے علاقوں کی قصے موجود تھے، اور وہی تمام قصے قرآن کریم میں بھی موجود ہیں. مختلف واقعات کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ قوم دیکھیے، اس کو ہم نے نعمتیں دیں، اس کی طرف ہم نے نبی بھیجا، اور جب انہوں نے نبی سے انکار کر دیا تو ہم نے اس پوری قوم کو غرق کر دیا، برباد کر دیا. آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، پورے کا پورا پہاڑ اوپر سے گرا اور ساری قوم ختم ہو گئی. تو جو ہمارا حکم نہیں مانتا اس کو سزا ملتی ہے. ان قصوں کے سنانے کا مقصد یہ ہے انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ یہاں وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا.
صرف اس کو اختیار دیا ہے وہ ایمان قبول کرے یا نہ کرے، لیکن دونوں صورتوں میں نتیجہ خود بھگتے گا۔ تو یہاں اصل میں ان کی اس غلطی کو مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہتے تھے ہم بنا سکتے ہیں، اللہ نے کہا اچھا دیکھ لیتے، تو اس کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کے پاس ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جائیں اللہ کی ہماری، اللہ فرماتا ہے ہماری، قالو وہ کہتے ہیں قد سمعنا بے شک ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اس جیسے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو پچھلے دور کے واقعات گزرے ہیں مختلف علاقوں کے ان کا تذکرہ ہی تو ہے، وہ تو ہم نے زبور اور انجیل اور توریت میں بھی پڑھا ہوا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، قصے ہیں، واقعات ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اور جب وہ کہنے لگے اللہم إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے هُوَ الْحَقَّ سچا ہے، برحق ہے، تو مِنْ عِنْدِكَ تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ بس ہم پہ بارش کر، عَلَيْنَا ہم پر، حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ پتھروں کی بارش آسمان سے ہم پر کر، اس سے ہمیں یقین آئے کہ تیرا قرآن، تیری وحی، تیرا رسول سچا ہے۔ اب اتنا یا ہم پر کچھ ایسی چیز بھیج، بعذاب علیم کوئی سخت عذاب نازل فرما، اس سے ہمیں یقین آ جائے۔ اور اللہ کریم کا اصول ہے کہ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں تھا اور ایسا نہ تھا کہ ان پر عذاب کرتا، لیعذبہم ان پر عذاب کرتا، وانت فیہم اور اے نبی تو ان میں موجود تھا، نبی موجود ہو اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ وما کان اللہ معذبہم اور نہ ہی اللہ ایسا تھا کہ انہیں عذاب دیتا، وہم یستغفرون اور وہ لوگ بخشش مانگتے ہوں، اگر بخشش مانگنے والے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب مکہ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ بخشش مانگتے تھے، اور کچھ کفار بیت اللہ کی چادر پکڑ کے بھی مغفرت مانگتے رہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی مغفرت مانگ رہا ہو، بخشش مانگتا ہو، تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ہاں البتہ ایک بات تو ایسی ہے جس کے لیے وہ خود کہتا ہے کہ ان پر اس شکل میں تو بنتا ہے کہ تھوڑا عذاب دیا جائے، کیا وہ وجہ خود بیان فرماتے ہیں اللہ کریم، وما لہم اور کیوں نہ ہو، اللہ یعذبہم اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے، ایک ریزن ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں عذاب ملنا چاہیے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام اور وہ بیت اللہ کی مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو سزا ملنی چاہیے، اس وجہ سے ان کو سزا مل سکتی ہے۔ وما كانوا اولیاءہ اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، اپنی مرضی اور من مانی نہیں کر سکتے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے بندوں کو وہاں عبادت گزاری کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ بات تھی کہ جس پر وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم متولی ہیں، ہم جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں روک دیں، یہ وہ غلط سوچ تھی ان کی جس کو اللہ نے کلیئر کیا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ متولی ہیں۔ آگے اس کا تذکرہ آتا ہے، ابھی دیکھتے ہیں جی۔ وما كانوا اولیاء وہ اس کے حقدار نہیں کہ متولی بنے، ان اولیاءہ اس کے متولی تو بے شک وہ لوگ ہونے چاہیے، الا المتقون جو متقی اور پرہیزگار، جن کو تقوی کی عادت ہے، جو اللہ سے خشیت ڈرتے ہیں۔ ولیکن اور لیکن، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اردو کے بہت سے الفاظ اصل میں عربی سے ہی چلے آتے ہیں۔ واو کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے شام و سحر، اس میں شام اور سحر کے درمیان واو لگاتے ہیں، واو کا مطلب ہی اور ہے، تو یہاں وہی معنی ہے اس کے۔ لاکن بھی لیکن کا لفظ عربی سے اردو میں آیا ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم اکثر کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی عربی سے اردو میں اکثر، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ دیکھیے علم کا لفظ بھی اردو میں اس لیے جاننا، to know how، ولیکن اکثرہم لا یعلمون ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس بات کا احساس ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں کہ صرف
پرہیزگار لوگ بیت اللہ کے متولی ہونے کا حق رکھتے ہیں، ہر شخص کو وہاں کا متولی نہیں بنایا جا سکتا۔ وما کان صلاتہم، اور کفار بھی وہاں پر کچھ نمازیں پڑھتے تو اس کا ذکر آ گیا ہے، اور نہیں ان کی نمازیں عند البیت، بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ میں، الا سوائے اس کے مکاء و تصدیۃ، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، چونکہ بیت اللہ میں انہوں نے 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کی پوجا میں عام طور پہ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا ہندوستان میں لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور اس طرح کی ان کا جو چلتا ہے پوجا پاٹ کا سلسلہ، یہ بالکل پوجا پاٹ پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، جہاں کہیں بت پوجے جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، چیٹیاں بجائی جاتی ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کی جو عبادت ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے پوجا پاٹ میں، بتوں کی پوجا میں، تو اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ بیت اللہ کے پاس رہتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ ان کی نمازیں کیا ہیں؟ سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے، اور اس کے بدلے میں سزا کتنی سخت ہوگی، فذوقوا العذاب، تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو اس کا مزہ، اس عذاب کو چکھو، بما کنتم، جو کہ تم، جس کا تم تکفرون، انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے کہ کون سا اللہ، کون سے جہنم، یہ وہ جہنم ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی، کیونکہ تم نے اللہ سے، اس کے احکامات سے اور بیت اللہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا، اس کی اصلاح یہ ہے کہ اب تم سزا کاٹو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جو انکار کر دیتے ہیں اللہ کے احکامات سے، ينفقون، وہ خرچ کریں گے، مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ بے شک وہ جو کفار ہیں اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ مال خرچ کرنا ان کو کتنا فائدہ دے گا یا اس کا کس قدر ان کو نقصان اٹھانا ہوگا، دیکھتے ہیں ابھی۔ اور یہ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، تو کریں گے کیا؟ یہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو ابھی اسے اور خرچ کریں گے، یعنی یہ مسلسل خرچ کرتے رہیں گے، اور جب یہ ان کا سارا مال ضائع ہو جائے گا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ، اس کے بعد ہوگا کیا؟ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، ان پر حسرت غالب آ جائے گی، وہ نا امید ہو جائیں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر دیکھو گے تم اس کو، ان سب کو، کہ وہ ان کے لیے موجب افسوس ہو جائے گا، وہ یاس اور نا امیدی کی حالت میں آ جائیں گے۔ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، مسلمان ان پر قابض ہو جائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ سے، الی جہنم یحشرون، ان کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اکٹھے کر کے۔ اور جو اللہ نے شروع کی آیت میں کہا تھا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے ہمیں فارغ بنا دے گا، دیکھیے اس کا تذکرہ یہاں آ گیا۔ یہ جو ان کو کفار کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو یہ کس لیے ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ طیب اور خبیث کو الگ الگ کر دے اللہ، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے، بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے، فَيَرْكُمَهُ، بہت بڑا ڈھیر بنا دے، ان کو ایک دوسرے کے اوپر لگا کر ایک بہت بڑا ڈھیر اکٹھا کر دے، جَمِيعًا، ان سب کو جمع کر کے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور یہ پورے کا پورا گٹھڑ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے، ہمیشہ کے لیے نقصان میں چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ کا انکار کیا، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس زندگی کی نعمتیں تھیں، اور تمام نعمتوں کی موجودگی میں یہ سمجھتے تھے یہ سارا ہمارا ہی کمال ہے،
اور ہم جو بھی کہیں گے جو کریں گے وہی ٹھیک ہے. مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے. یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو اور خاص طور پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا کہ انسانوں کو بتاؤ زندگی بے حد قیمتی چیز ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں، اور ابھی یہ مخلوق کی زندگی ہے، یہ لامحدود دے دی گئی ہے، کیونکہ جو دینے والا ہے وہ دینے کے بعد واپس نہیں لیتا، یہی اس کی بڑائی ہے. اسی لیے اس کو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا. واپس نہیں لیتا. ہاں وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مر جاتے ہیں، یقین رکھیے مرنا زیادہ سے زیادہ ذائقہ چکھنے جیسا ہے کہ کوئی ذائقہ ہم چکھتے ہیں تو اس جسم کو چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں. ہم زندہ پہلے بھی تھے، اس جسم میں بھی زندہ ہیں، جسم کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے. صرف مٹی کا جسم ہے، یہ مٹی میں چلا جائے گا. ہماری زندگی اسی طرح چلتی رہے گی. اب جب ہماری زندگی لامحدود ہے تو ہمیں اس پر توجہ سے کام کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال اور اپنی سارے کام، ساری عبادتیں سوچ سمجھ کر انجام دیں تاکہ آخرت میں ان کا بہتر نتیجہ سامنے آ سکے، ہم اچھے نتیجے سے فائدہ اٹھا سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے بعد ایکسرسائز ہے، الفاظ کے معانی ہیں، اس سب کو آپ جیسے کہ میں پہلے کہا کرتا ہوں کلمات ہیں اور تراکیب ہیں، اس کے ساتھ ہی تمارین بھی دی ہوئی ہے. تو آپ نے یہ تمام کے تمام بلکہ التمارین لکھا ہوگا. اس کو آپ مکمل کیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پورا سارے کا سارا رکوع نمبر 4 اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیسٹ کی، پیپر کی، اور جو ہمارے پاس آگے چھٹیوں کے فوراً بعد ہی پیپر آنے والے ہیں اس کی اچھی تیاری آپ کر سکیں. میں ابھی بھی امید کرتا ہوں، بہت سے بچوں نے مجھے آج بھی کام دکھایا، اور مزید امید کرتا ہوں کہ جو بچے ابھی تک کام نہیں مکمل کر پا رہے وہ جلد سے جلد، مجھے لمیٹڈ تاریخ دی جاتی ہے، 5-6 دن کے اندر اس سے مکمل کر کے مجھے بھیجیں. اور بھیجنے کے لیے میں نے اپنا دیا ہوا ہے اس کا جی میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، جی میل اکاؤنٹ. اگر آپ وہاں کہیں پوسٹ نہیں کر سکتے جہاں پر کویسچنز دیے گئے ہیں کلاس روم میں، تو آپ مجھے پوسٹ کر دیں، میں اس کو اچھی طرح چیک کر کے تو آپ کو جب مارکس لگا کے دوں گا، آپ کے کیے ہوئے کام پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے یا کون سی کمی رہ گئی ہے، اس سے آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. فی امان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.